बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 ऐसी आदतें मुबारका जिन पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में कभी ज्यादा बीमार नहीं हुए। माज़िज़ नाज़रीन किराम, आज की मेडिकल साइंस जो बताती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर साइंस की मौजूदा तहकीक, आज की ये मालूमाती वीडियो जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारका बयान की गई हैं और जिंदगी में सेहत के ये 10 उसूल, इन पर अमल करके आप जिंदगी भर सेहतमंद रह सकते हैं। हमारी इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। आप सल्लल्लाहु की 10 आदतें मुबारका। नंबर 1, सुबह जल्द उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कज़ा हुई हो। और सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं, जो कि आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक बेहतरीन और मुफीद तोहफा है। नंबर 2, आंखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निजाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफा सूरतुल इखलास पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इसी तरह इस पुल के जरिए से ही हमारे पूरे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है कि जहां से हमारे तमाम तर आसाब यानी पूरे जिस्म का कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल न हुई हो, तो इस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के किसी दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना, फालज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि इसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने इत्तफाक किया है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारका पर जहाँ बहुत ज्यादा अजर और सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी पोशीदा है। नंबर 4, कैलुला करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट तक लेट जाया करते थे। इसका फायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद जब वो लंच करते हैं तो इनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या इसमें खुमार किसी कैफियत पैदा हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझिल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और जिस्म के फंक्शन के लिए ज्यादा फाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। चूँकि ये बात आज तहकीकात से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2-3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलुला कर सके। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया और अपनी सेहत को बहाल किए हुए हैं।
اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگنور کرتے ہیں اور پھر بہت سے دنیاوی اور اخروی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے فروٹ نوش کرنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے چھوٹی آنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کھانے کے بعد پانی پیئیں گے، معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا پھل کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں رہ گئے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو 1 یا 2 گھونٹ پی لو اور اس کے بعد روٹی کا 1 لقمہ کھا لو۔ جاپانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹس اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ وہیں پر رک گیا، اور جب اوپر سے 1 لقمہ کھا لیا تو وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد ہرگز نہیں پانی پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اور 5 فرض نمازوں کے لیے 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 مرتبہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو صاف کرتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کے اوپر گندگی لگی ہوتی ہے، اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر تک گندگی لگے رہنے سے ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ 5 وقت کے وضو میں صبح سے شام تک 5 وقت ان اعضاء کا دھونا ہمارے جسمانی اعصابی نظام کو بحال رکھتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن کاٹنا اور جسم کی صفائی کا اہتمام کرنا یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہیں۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری ہائیولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ہائیولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کو میگنیٹس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہو اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کوئی مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے
کہ جہاں وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ ہمارے جسم کا سبھی نظام تب کام کرتا ہے جب آپ جلد سونے کے عادی بن جاتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ رات کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو جلد سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جاہلیت تھا، لیکن آج ماڈرن دور کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی کچھ نہ کچھ ذرات باقی رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے، بعد، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد ہم مسواک کا اہتمام کریں، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا، اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ تر غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے، وہ 2-3 ماہ میں ہی اس کے حیران کن معجزاتی اثرات کو محسوس کرنے لگے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو جسم میں فالتو پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے بنیادی سبب یہی ہیں۔ یوں اگر ہم ہفتہ میں 3 روزے رکھیں گے تو یہ بے قاعدگی کھانے کی ہمارے معدے کے نظام پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ 2-3 روز کے بعد جو ہماری بے قاعدگی ہوگی وہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ریپیئر ہو جائے گی۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے آپ سدا صحت مند رہ سکیں گے۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر تو بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی پر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔